BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। इराकी शहर फलूजा के अंदर नाम नहाद दौलत इस्लामिया के कब्जे और शहर के बाहर इराकी फौज के सख्त मुहासरे के सबब शहर के अवाम फाका कशी से मर रहे हैं। अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए तश्कील शुदा 4 मुल्की ग्रुप अब तक तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर न ला सका। आखिर इस ग्रुप और तालिबान का मुस्तक़बिल है क्या? और मिलिएगा पेशावर की उस फुटबॉल टीम से जो ब्राज़ील में होने वाली एक बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। इराकी अरकान पार्लियामान ने हुकूमत से इस्तदा की है कि वो शहर फलूजा का मुहासरा ख़त्म करे ताकि अंदर फंसे हुए हज़ारों शहरियों तक खुराक और तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा सके। फलूजा गुज़िश्ता 2 साल से नाम नहाद दौलत इस्लामिया के कब्ज़े में है और इराकी हुकूमत ने उसका 6 माह से सख्त मुहासरा कर रखा है। BBC को अपने ज़राए से मालूम हुआ है कि शहर में मुतअद्दिद लोग फाका कशी से मरे हैं और ज़िंदा रहने के लिए लोग घास और जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हो चुके हैं। BBC अरबी सर्विस के अहमद महर की खुसूसी रिपोर्ट ज़ियाद ज़फ़र की ज़बानी। फलूजा में एक माँ की इल्तिजा। अब हमें पूरी जिंदगी इसी तरह बसर करनी पड़ेगी। इस नाइंसाफी पर खामोश ना रहो, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं। शायद अब इराक के ऐवान इक़्तिदार तक ये आवाज़ें पहुँच रही हैं। हमारे पास दस्तावेज हैं जिनसे ये साबित होता है कि फलूजा में लोग भूख और तिब्बी सहूलियात की गैर मौजूदगी की वजह से अपनी जानें खो बैठे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। दौलत इस्लामिया के कंट्रोल में ये फलूजा की एक सरसरी झलक है। यहाँ लोगों से बात करना तकरीबन नामुमकिन है। वो किसी गैर से बात करने से घबराते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो इन्हें कोड़े लग सकते हैं या बीच बाजार में इन्हें कत्ल भी किया जा सकता है। फलूजा से जंग के साए बहुत देर से नहीं उठे। सुन्नी अक्सरियत वाला ये शहर 2003 में अमरीकी जंग के आगाज़ के बाद जिहादी ग्रोहों का एक अहम गढ़ रहा है। अब इराकी फ़ौज ने शहर का मुहासरा कर लिया है, लेकिन इस लड़ाई में आम शहरियों को भूखा रखने के इल्ज़ाम की तरदीद की है। शहर में दाखिल होने से पहले हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फलूजा के शहरियों के लिए 3 मराकज़ कायम किए हैं, जहां से इन्हें शहर से निकलने के लिए महफूज रास्ते के अलावा तिब्बी इमदाद भी मुयस्सर होगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फलूजा में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिनको कई दिनों के लिए खाना नहीं मिलता। इराकी फ़ौज के मुहासरे से पहले हज़ारों लोग शहर से फ़रार होने में कामयाब हुए थे। ये अब बगदाद के मज़ाफ़ात में एक कैंप में बेबस पड़े हुए हैं, लेकिन रोज़ मौत के मुंह में झांकने वाले फलूजा के शहरियों से इनका हाल फिर भी बेहतर है। अहमद महर की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के मकसद के लिए कायम किए गए 4 मुल्की ग्रुप के तालिबान के साथ मुज़ाकरात में बज़ाहिर तात्तुल पैदा हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान को मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर मदऊ किया गया है और 4 मुल्की ग्रुप का इजलास इसी माह करवाने की कोशिश जारी है। इस्लामाबाद से नामानिगार हारून रशीद की रिपोर्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस 4 मुल्की ग्रुप के या तो हर हफ्ते बाकायदगी के साथ काबुल और इस्लामाबाद में इजलास हो रहे थे, रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तय किए जा रहे थे, या फिर अब तकरीबन 3 माह में कोई एक इजलास भी नहीं हो सका है। काबुल में 23 फरवरी को आखिरी इजलास में ऐलान हुआ कि तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के फ़ौरन बाद इस ग्रुप का अगला इजलास मुनक्किद होगा, लेकिन तालिबान के इनकार के बाद ना तो बराह रास्त मुज़ाकरात के और ना ही 4 ममालिक के दोबारा मिल बैठने के फ़िलहाल कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। पिछली मरतबा पाकिस्तान ने अपने तरीके इस्तेमाल करके इनको बिठाया है अफ़गान हुकूमत के साथ। इस तरह भी कुछ कर सकेगा पाकिस्तान या नहीं, मेरे ख़्याल में करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत और पाकिस्तान की हैसियत बहुत मजरूह हो जाएगी, लेकिन बनेगा कुछ भी नहीं है। इस वक्त यकीनन अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों जंगी बोल रहे हैं। इधर कतर से अफ़गान तालिबान का एक वफ़द पाकिस्तान आया, लेकिन किससे मिला किससे नहीं मिला माँ सिवाय पाकिस्तानी हुकाम के किसी को शायद मालूम नहीं।
افغانستان اور امریکہ کی نظریں پاکستان پر ہیں، توقعات بھی ہیں اور خدشات بھی انہیں، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ 5ویں اجلاس کی کوششیں ابھی جاری ہیں۔ امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انویٹیشن گیا طالبان کو تو یہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جو ہے بات چیت کے لیے آ جائے، کیونکہ سب کا زاویہ یہ تھا کہ ٹیبل کے اکراس بیٹھ کے they will gain more than what they intend to gain otherwise۔ مئی میں جو ہے ٹینٹیٹیولی یہ پروگرام ہے کہ جو 5th QCG میٹنگ ہے that will take place۔ پاکستان نے افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کا طالبان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی بظاہر توجہ بات چیت پر ہے، ایک مرتبہ پھر افغان مصالحتی عمل پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین اویس احمد لغاری۔ اویس احمد لغاری صاحب، سیربین میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اب تک اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ اجلاس ہم نے تو ایک ہفتہ ڈیڑھ پہلے اپنی خارجہ امور کمیٹی نے بڑی سٹرانگ ریکمنڈیشنز دی ہیں، اور وہ اس بات کی دی ہیں کہ یہ ایک اس بات کو بڑا کلیئر کرنا چاہیے پاکستان کو، بین الاقوامی کمیونٹی کو، کہ یہ پاکستان اس میں مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن یہ افغان لیڈ پیس پروسیس ہے۔ اس میں QCG کے اندر جو باقی 3 ممالک ہیں وہ ایک محض اہم فیسیلیٹیٹرز کے طور پہ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے پچھلے اجلاس کے اندر یہ اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ کچھ پری نیگوسیشنز کنسیشنز ہوں گی، پھر ایک نیگوسیشنز کا فیز ہوگا، اور اگر کامیاب ہوئی تو پوسٹ نیگوسیشنز کا فیز آئے گا۔ اس میں پری جو نیگوسیشنز فیز ہے اس کے اندر کنسیشنز بھی ہونی تھی اور پری کنڈیشنز کا بھی کم سے کم ہونا تھا۔ پاکستان اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن طالبان ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو پوری گلوبل کمیونٹی سے کہ نہ اثر میں آیا نہ کنٹرول میں آیا، اور پاکستان اپنی پرانی جو ایک گڈ ول ہے اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے لیے، پورے پروسیس کے لیے۔ تو لغاری صاحب، پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دفتر خارجہ کہا ہے کہ ان کو مدعو کیا ہے، طالبان کا جواب کیا ہے؟ طالبان کا جواب کیا ہے؟ ظاہر ہے ابھی تک اگری نہیں کیا، جو ابھی تک نہیں آئے، لیکن جب اگری کریں گے تو ضرور سامنے آ جائیں گے، جس طرح جی پہلے بھی آئے تھے۔ مستقل رابطے ہیں اور رابطے رہیں گے بھی، صحیح آئندہ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو جی ایک ہاسٹائل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہماری کمیٹی نے بہت ریسرچ کے بعد یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ 2 اور جی کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو ہاسٹائل پروپیگنڈا، دونوں ممالک کے اندر ایک دوسرے کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ انکریز کرنے کے لیے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور دونوں ممالک کے اندر وائلنس جو ہے وہ اس میں بھی ایک خاطر خواہ کمی آنی چاہیے، ایک آئندہ بہتری کی طرف معاملات کو لے کے جانے کے لیے۔ لیکن یہ میں آپ کو ضرور باور کرواؤں کہ ہمارا جتنا بھی کام تھا ہم نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ QCG کا جو پروسیس ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، یہی اس خطے کی امن کی ایک بہترین گارنٹی ہے۔ تو اویس لغاری صاحب، جب فریق ممالک ایک دوسرے کی شرائط ہی نہیں پوری کر پا رہے تو طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے اور ان کی شرائط کو ماننے یا منوانے کا عمل کیسے پورا ہوگا؟ شرائط پوری کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، نیت بھی رکھتے ہیں، اور ہمت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں دونوں ممالک، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے علاوہ وہاں جو افغانستان کے اندر بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں صرف افغان حکومت نہیں ہے، وہاں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس پیس پروسیس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے نہیں، وہ لوگ، ان کی خواہش نہیں ہے، ان کی مختلف کوئی سول سوسائٹی کے اندر حصے ہیں، کوئی ایجنسیز ہیں، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں افغانستان کی سائٹ کے اوپر۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اشرف غنی صاحب کی جو یونٹی کی جو حکومت ہے عبداللہ صاحب کے ساتھ، وہ ان سب مشکلات کو اوور کم کر کے اور اس پیس پروسیس کے اندر ایک اہم رول پلے کر کے، لیڈنگ رول پلے کر کے انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی اس معاملے کو۔ محترم اویس لغاری صاحب، بہت بہت شکریہ۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ حج کے دوران ایرانی شہریوں کے لیے انتظامات کے بارے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی ناکامی، ازبکستان کے شہر میں اسکول کے اساتذہ کو تنخواہوں میں نقدی کی جگہ چوزے دینے کی خبر، اور لندن میں خاتون ملازمہ کو کام پر ہائی ہیلز پہن کر آنے سے انکار کرنے پر نوکری سے نکالے جانے کی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سحربین میں آگے چل کر دیکھیے گا برطانیہ میں بدعنوانی کے خلاف اہم کانفرنس، جس میں 50 ممالک سمیت بڑے بینک اور IMF بھی شریک ہے، اور ملیے گا پشاور کی اس فٹ بال ٹیم سے جو برازیل میں ہونے والی ایک چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی۔ BBC اردو کے پروگرام سحربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں آج سے شروع ہونے والی انسداد بدعنوانی کی ایک اہم کانفرنس میں 50 ممالک کے مندوبین کے علاوہ بڑے بینک، سول سوسائٹی کی تنظیمیں اور IMF بھی شریک ہیں۔ برطانیہ، افغانستان اور نائجیریا سمیت 6 ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں قائم تمام کمپنیوں کے اصل مالکان کے نام ظاہر کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، جو آج کے اجلاس کے میزبان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں مالی برائیوں کے خاتمے کی اس مہم میں برطانیہ پیش رہے گا۔ تفصیل کے ساتھ قندیل شام۔ ڈیوڈ کیمرون نے اس اینٹی کرپشن اجلاس کو انجانے میں پہلے ہی اس وقت شہ سرخیوں کی زینت بنا دیا جب انہوں نے اجلاس کے بعض مندوبین کے بارے میں متنازع خیالات کا اظہار کیا۔ دنیا کے کچھ کمال کے کرپٹ ممالک برطانیہ آ رہے ہیں۔ نائجیریا اور افغانستان ممکنہ طور پر دنیا کے سب سے بدعنوان ملک ہیں۔ آج وہ اس شرمندگی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور ان اقدامات کا اعلان کریں گے جن کے ذریعے کالے دھن سے برطانیہ میں جائیداد خریدنا ممکن نہ رہے۔ وہ یہاں جائیداد کے مالکان یا ان کا اندراج چاہتے ہیں جو یہاں جائیداد خریدنا چاہیں گے۔ تمام کمپنیوں پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اصل مالکان کے نام ظاہر کریں۔ مسٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ اس سے پراپرٹی مارکیٹ کے ذریعے غیر قانونی دولت کی منتقلی، انہیں سفید کرنے یا چھپانے کی روک تھام ہوگی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب تک مسٹر کیمرون برطانیہ سے منسلک ٹیکس ہیونز جیسے کہ کیمن آئلینڈز اور برٹش ورجن آئلینڈز پر دباؤ نہیں ڈال سکے کہ وہ بھی اس طرح کی شفافیت اپنا سکے۔ ہاں، کچھ ایسے ملک ہیں جو کہ کمال کے کرپٹ ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جیسے کہ برطانیہ کے سمندر پار انتظامی علاقے جو ان ملکوں کے کرپٹ افراد کو بہت زبردست طریقے سے خوش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم دونوں اطراف پر توجہ مرکوز رکھیں گے تب ہی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس اجلاس سے کوئی اہم نتیجہ سامنے آئے۔ گزشتہ ماہ پیناما پیپرز کی ریلیز نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ دنیا کی اشرافیہ کیسے گمنام نقلی کمپنیوں کے استعمال سے اپنی دولت عوام کی نظروں سے چھپاتی ہے۔ بہرحال ڈیوڈ کیمرون کو اس بات کا کریڈٹ تو ملے گا کہ انہوں نے اس نوعیت کا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے، لیکن کیا وہ برطانیہ کے اپنے خزانوں کے جزیروں پر بھی قابو پا سکیں گے؟ برطانوی حکومت نے BBC میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا منصوبہ بنایا ہے، جسے ایک وائٹ پیپر میں پیش کیا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں کے تحت BBC کی نگرانی کرنے والے ٹرسٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے ایک بورڈ مقرر کیا جائے گا۔ برازیل کے ایوان بالا نے صدر جلیما روسیف کے مواخذے اور ان کو معطل کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ملک کے نائب صدر مشیل تیمر آج صدر کا عہدہ سنبھال لیں گے، جبکہ جلیما روسیف کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ رومانیہ میں قائم نیٹو کو خود سر ممالک سے بچانے والے امریکی دفاعی میزائلی نظام کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے حکام جنوبی رومانیہ میں قائم ایک پرانے ایئر بیس میں آج یکجا ہوئے، جہاں پر میزائل شیلڈ ایکٹیویٹ کی گئی۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ یہ دفاعی سسٹم روسی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایک طیارہ جو محض شمسی توانائی سے دنیا کے گھومنے کی کوشش میں ہے، اب اپنے سفر کے تازہ ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سولر امپلس نامی اس طیارے نے امریکی ریاست ایریزونا سے اوکلاہوما کے سفر کے لیے ٹیک آف کر لیا ہے۔ پاکستان میں عام فٹ بال کے ساتھ ساتھ 5 اسائیڈ فٹ بال بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ پشاور کے گھوس فٹ بال کلب نے اس طرز پر پاکستان میں ہونے والی ریڈ بل ٹورنامنٹ جیت کر پہلی مرتبہ نیمار جونیئر 5 ورلڈ فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جو جولائی میں برازیل میں منعقد ہوگا۔ اس میں 35 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی پشاور کی گھوس ٹیم کرے گی۔ ٹیم کے کیپٹن فواد علی شاہ نے پشاور میں ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے گفتگو کی
اور مختصر دورانیے کی فٹ بال میں اس کے بارے میں بتایا۔ 5-a-side نیمر جونیئر 5-a-side ہے اس کا نام، اور اس میں 5 بندے جو ہے نا ایچ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ اس میں گول کافی چھوٹا ہے، 1 میٹر وائڈ اور آلموسٹ 1 میٹر ہائی ہے، اور اس کے ارد گرد ڈی لگی ہوتی ہے تقریباً 2 میٹر ریڈیس کی، جس کے اندر دونوں سائڈ کے پلیئرز نہیں جا سکتے۔ اگر مخالف ٹیم کا پلیئر اس میں آئے گا تو ہمیں فری کک مل جائے گی، اگر ہم جائیں گے تو انہیں جو ہے اوپن گول سینٹر آف دا فیلڈ سے پینلٹی مل جائے گی۔ دوسرا جو اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جسے گول پڑتا ہے تو ان کا ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے۔ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ ہے 10 منٹس کا۔ رولنگ سبسٹیوٹس ہیں، کوئی کسی کو بھی آپ کسی بھی ٹائم اندر لا سکتے ہیں، وہ باہر چلا جائے گا، پھر دوبارہ بھی اندر لا سکتے ہیں۔ 10 منٹس دیکھنے میں تو کافی کم لگتا ہے، لیکن بہت ہائی ٹیمپو گیم ہوتی ہے۔ پاکستان میں جس طرح فٹ بال کا ٹرینڈ بھی کافی لیٹ شروع ہوا ہے، لیکن جو فٹ سال ہے یہ کافی ہی زیادہ مشہور اور لوگوں میں مقبول ہے۔ جو ینگ جنریشن ہے وہ آج کل کھیلتی ہی فٹ سال ہے۔ دیکھیں تو بہت فخر کی بات بھی ہے اور بہت ہی اچھا فیل کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا پوری کنٹری کو انشاءاللہ ریپرزینٹ کریں گے۔ تو میری سب سے یہی اس میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا، ہم اپنی پوری محنت کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کا نام روشن کر کے آئیں، چونکہ ہم کر تو پاکستان کو ریپرزینٹ رہے ہیں، بے شک ہم خود ٹیم بنائی تھی جو بھی تھا، لیکن حکومت کی طرف سے فی الحال تک تو کوئی رسپانس نہیں ہے، نہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پہ اور نہ ہی پروونشل لیول پہ۔ فٹ بال میں رینکنگ میں تو ہم بہت نیچے ہیں، لیکن میں اسے ایک آنر کے طور پہ لوں گا کہ برازیل نے جو ہے نا جو دنیا میں صرف 35 کنٹریز جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان میں پاکستان کو بھی شامل کیا ہے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، لیکن ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو باہر والے ملک اگر ادھر آ کے انویسٹ کریں اور ادھر فٹ بال کی ایک فضا قائم کریں، اکیڈمیز بنائیں چھوٹے لیول پہ، تو کافی جو ہے فروغ ملے گا فٹ بال۔ 5-a-side پشاور پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔